ये एक दूसरे का पीछा कर रहे हैं कि हम दोनों में से 2018 के इंतखाब में कौन दूसरे नंबर पर आएगा और कौन तीसरे नंबर पर। आप देख रहे हैं आईना फैसल शकील के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, किसानों के हवाले से बात करेंगे, इमरान खान साहब की मार्च के हवाले से बात करेंगे। सबसे पहले हम अफसोस का इजहार करेंगे कि किसानों के साथ जो सलूक रवा रखा गया है इस वक्त पंजाब में, वो बहुत ज़्यादा अफसोसनाक है। क्यों किसी को अपना घर बार छोड़ के सड़क पर आने की ज़रूरत पड़ती है, कोसों दूर, मीलों दूर? ज़रूर सोचिएगा। कोई तकलीफ़ में मुब्तला है तो एहतजाज करने के लिए लाहौर का रुख कर रहा है, और पंजाब हुकूमत को मेरा ख्याल है इस वक्त मामला फहमी से काम लेना चाहिए। एक दिन बाद इमरान खान साहब भी रायविंड का रुख कर रहे होंगे। ऐसा ना हो कि ये किसानों का काफ़िला जो है उसका रुख भी रायविंड की तरफ हो जाए, तो ये सौदा फिर पंजाब हुकूमत को महंगा पड़ेगा। हमें अफसोस से कहना पड़ता है कि सैकड़ों की तादाद में जो रिपोर्ट्स हमारे तक पहुंच रही हैं, किसानों को गिरफ्तार किया जा रहा है। इससे मामला सुलझेगा नहीं, कभी भी नहीं सुलझता, उलझेगा ज़रूर। और सवाल ये पैदा होता है कि एक जमहूरी मुआशरे में, इमरान खान साहब को तो छोड़िए, तनकीद का हमने बहुत निशाना बनाया उनको मीडिया के ज़रिए कि हर बात पे धरना दे देते हैं, लेकिन सवाल ये है कि एक मुहज़्ज़ब मुआशरे में, जमहूरी मुआशरा जिसको हम कहते हों पाकिस्तान के अंदर, वहाँ पे किसी को एहतजाज करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। और ख़ास तौर पर उस तबके को जो पिसा हुआ तबका है, किसानों का तबका, उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। हमारे साथ इस वक्त चौधरी इफ्तिखार अहमद साहब, सेक्रेटरी इत्तलात किसान इत्तेहाद, मौजूद हैं। उनसे बात करके हम प्रोग्राम की तरफ आएंगे। ज़रा उनसे ज़रा पूछ लें कि इस वक्त किसानों के क्या हालात हैं। चौधरी इफ्तिखार अहमद साहब, हमें ज़रा बताइएगा, जो गिरफ्तारियाँ वगैरह हुई हैं उस हवाले से आप क्या कर रहे हैं? पुलिस क्या आपको कह रही है, हुकूमत क्या आपको कह रही है? जी, अस्सलाम वालेकुम जी, मैं इफ्तिखार बात कर रहा हूँ। ऐसे है कि पिछले 2 दिन से हमारे तमाम घरों में और अभी भी क्रैकडाउन जारी है, और हमारे सैकड़ों की तादाद में कारकुन और ओहदेदारान को गिरफ्तार किया जा रहा है। आप जिम्मेदारी से कह रहे हैं सैकड़ों की तादाद में? जी जी, जिम्मेदारी की से कह रहा हूँ, और हमारे सैकड़ों में, अब शायद हजारों में पहुंच चुके हैं। इस वक्त भी हमारे घरों में रेड हो रहे हैं, हमारे जाती घरों में रेड हो रहे हैं, हमारे जो ओहदेदार हैं उनके घरों में रेड हो रहे हैं, हमारे कारकुनों के घरों में रेड हो रहे हैं। और अभी मुझे इतला अभी थोड़ी देर पहले मिली है कि हमारे कारकुनों को शदद करके बहुत ज्यादा शदद किया गया, और वो बेहोशी की हालत में थाना करमपुर, तहसील मैसी, डिस्ट्रिक्ट बिहारी में वो पड़े हुए हैं। तो अभी उसके कल भी उन्होंने जो क्रैकडाउन के बाद जब हम लाहौर पहुंचे हैं, तो यहाँ भी हमारे बहुत सारे कारकुनों को गिरफ्तार किया गया। हमारी मरकजी कारकुनों को गिरफ्तार किया, लेकिन बाद हमारे जो थे वो कटे हुए। और हम इफ्तिखार साहब, मुझे मुख्तसरन बताइएगा आप क्यों एहतजाज कर रहे हैं, मुख्तसरन बताइएगा। जी जी, हम मुख्तसरन ये है कि हमारे गवर्नमेंट ने कुछ ऐलानात किए थे अभी बजट के 341 अरब रुपए हम किसानों को दे रहे हैं, लेकिन मुझे बताया जाए कि कुछ चंद 41 अरब रुपए भी अगर किसानों को दिया तो उनका हमें बता दिया जाए। 5 रुपए 35 पैसे जरी ट्यूबवेल का उन्होंने रेट मुकर्रर किया था, और हमें अभी वो 8 रुपए पड़ रहा है। खाद का उन्होंने, डीएपी का उन्होंने कहा था हम 2500 देंगे। डीएपी इस वक्त भी 2750-2800 रुपए में सोना डीएपी मिल रही है। इसके अलावा हमें जो उन्होंने जीएसटी के खात्मे का वादा किया था, जो दुनिया में कहीं भी जीएसटी इनपुट्स पे कहीं भी नहीं लगता। अब तमाम जो इंडस्ट्रियल की इनपुट्स हैं, खाम माल पे कभी भी कोई सोच भी नहीं सकता कि जीएसटी लगाया जाए। ज़राअत वो वाहिद शोबा है जिस पे जीएसटी लगाया जा रहा था। तो हमारे साथ वादा किया मुख्तलिफ औकात में, चीफ मिनिस्टर साहब ने, प्राइम मिनिस्टर ने, इसहाकडार साहब से जब हमारी मीटिंग थी, उन्होंने हमें किया था हमारे साथ कि हम जीएसटी खत्म करेंगे। वो अरबों रुपए का पैकेज, इफ्तिखार साहब, अरबों रुपए का पैकेज आपको दे दिया, वो किधर गया है? जी जी, उसमें कोई कुछ पैकेज नहीं मिला। ये सिर्फ लफ्जों की, इसहाकडार साहब की लफ्जों की जंग है, और इसमें सिर्फ उनकी कैलकुलेशन ही है जिसमें 341 अरब रुपए हमें उन्होंने वादा किया गया। और अभी जो पिछले उन्होंने 5-5 हजार रुपए उन्होंने फसलों पे दिया था, उसमें कुछ भी नहीं, कुछ भी किसानों को मिला। करोड़ों रुपए खा गया। आप रिपोर्ट चेक करें, इंटेलिजेंस रिपोर्ट चेक करें, करोड़ों रुपए एसी तहसीलदार। अच्छा, अब मुझे बताइए, एहतजाज के हवाले से आपका एहतजाज जारी रहेगा। इमरान खान साहब कह रहे हैं कि आप हमारे साथ आ जाइए, आप क्या करना चाहते हैं?
جی جی، اس میں ایک اور چیز رہ گئی تھی کہ ہماری شوگر مل کی وزیر نے صاحب نے ہم نے کو انوائٹ کیا تھا. انہوں نے آن دی اسٹیج انہوں نے کہا تھا کہ 100% جو شوگر مل کی پیمنٹس ہمیں چاہیے ورنہ شوگر مل بالکان کو گرفتار کیا جائے. لیکن آج تک ہمیں 3 سال ہونے کو ہماری پیمنٹس بھی نہیں مل رہی. ابھی نیکسٹ ہمارا جو لایا عمل ہے, ہم روڈ پہ بیٹھے ہیں, ہم کسی کے ساتھ نہیں مل رہے. ہم اپنے احتجاج کو یہیں پہ ریکارڈ کریں گے اور جب تک ہمارے کارکنوں کو رہا نہیں کیا جائے گا, طالبات پورے نہیں کیے جائیں گے, ہم یہ مار روڈ کا جو پنجاب اسمبلی کے سامنے ہم کسی طور پہ یہ نہیں چھوڑیں گے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا چودھری افتخار احمد صاحب, سیکریٹری اطلاعات کسان اتحاد. میں ناظرین اب پروگرام میں آؤں گا, اپنے مہمانوں کے ساتھ ڈسکس کروں گا جو اسٹوڈیو میں موجود ہیں. ان کا تعارف پہلے کرائے دیتا ہوں آپ سے. سینیٹر سید ظفر علی شاہ صاحب, سینئر رہنما ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے, ان کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں. سینیٹر روبینہ خالد صاحبہ, ممبر قائمہ کمیٹی سینٹ برائے دفاعی پیداوار, پاکستان پیپلز پارٹی, پارلیمنٹیرین سے ان کا تعلق ہے, ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں. سینیٹر ہمایوں مندوخیل صاحب, سینئر رہنما ہیں پاکستان تحریک انصاف کے. شاہ صاحب, یہ کسانوں کے ساتھ ویسے میرا خیال ہے کہ سیاست میں بھی معاملہ فہمی ہونی چاہیے, اور اگر آپ پاکستان تحریک انصاف کے احتجاج کو دیکھ رہے ہوں, اس میں بھی آپ کو بڑے خدشات کا کہہ رہے ہیں کہ آپ کو خدشات ہیں. دوسری طرف کسانوں کو تو پیسیفائی کرنا چاہیے تھا, بات چیت کرنی چاہیے تھی. یہ کریک ڈاؤن ان کو آپ نے سن لیا, اخبارات رپورٹ کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں سینکڑوں کی تعداد میں, اخبارات بھی یہی کہہ رہے ہیں, ہنڈریڈز آف ورکرز جو ہیں ان کو گرفتار کیا جا رہا ہے. آپ کے خیال میں احسن طریقہ ہے یہ؟ دیکھیں جی, اگر تو کسانوں نے یا کوئی اور پس پردہ کوئی ایسی کوئی پولیٹیکل طاقت ہے تو انہوں نے اگر یہ ٹائم جس طرح آپ نے کہا کہ یہ احسن تو یہ تھا کہ بھئی آپ ان کو اگر تو یہ لیور کے طور پہ کہ بھئی گورنمنٹ جو ہے سینٹرل یا پروونشل وہ پریشان ہے ایک ریونڈ اس ریلی سے, جی, تو یہ بڑا پراپر موقع ہے جی چلو مال روڈ پہ چلے. پہلی بات یہ پراپر نہیں ہے اگر یہ بات ہے تو. اگر جینون بات تھی 4, 5, 10 دن پہلے بھی ہو سکتا تھا اور 30 تاریخ کے بعد بھی ہو سکتا ہے. مطلب یعنی صرف یہ لیور کے طور پر اس کو استعمال کرنا کہ شاید گورنمنٹ بڑی جلدی ہتھیار پھینکے گی یا کوئی اپنے ایک عملی کو تبدیل کرے گی اور ہماری بات جو ہے فوراً مان لی جائے گی. تو میں سمجھتا ہوں یہ کوئی سوچ اچھی نہیں ہے. احتجاج ٹھیک ہے, احتجاج رائٹ ہے, احتجاج رائٹ ہے, دبا کر کرے, لیکن یہ احتجاج اگر گڈ فیتھ میں کیا جاتا 4 دن پہلے یا 4 دن بعد تو میں سمجھتا شاید اس کا کوئی اس کا نتیجہ بھی نکلا تھا. اب ابھی خود افتخار صاحب فرما رہے تھے اور ریکارڈ کی بات ہے اور آپ نے بھی کہا ہے کہ 46 بلین کے قریب اتنا بڑا پیکج جو ڈائریکٹ میاں نواز شریف صاحب نے خود اناؤنس کیا ہے, مطلب بطور چیف ایگزیکٹو کی, مطلب, اور اس پہ بڑا ہیل ہوا وہ اپنا پرائم منسٹر صاحب کا یہ فیصلہ کسان پیکج کو. بڑی تنقید بھی ہوئی دائیں بائیں سے آگے پیچھے سے, لیکن کسانوں نے آن دا ہول پورے پاکستان میں بڑا ہیل کیا اس ڈیسیجن کو اور اس پیکج کو جو پھٹے. اب مجھے نہیں پتا کہ ان کی گریوینس کیا ہے, ان کو ابھی ان 46 کا پر عمل درآمد ہوا یا نہیں ہوا. میں جھوٹ کیوں بولوں, مجھے کون سا پتا ہے. شاہ صاحب, اگر آپ ان کے گریونسز کے حوالے سے جاننا چاہتے ہیں تو میں آپ کے تھوڑی سی چیزیں گوش گزار کر سکتا ہوں. دیکھیے, ابھی وہ جو ڈیپ اور یوریا کی بات کر رہے ہیں جو کہ ہر فصل کے اندر کسان نے ڈالنی ہے, وہ ان کو عالمی مارکیٹ میں قیمتیں کم ہونے کے باوجود, پرائم منسٹر صاحب کا پیکج دیے جانے کے باوجود, وہ ان کو 2800 کے قریب جو ہے وہ پڑ رہا ہے بیگ, اور وہ کہا جا رہا تھا ان سے کہ 2500 کے قریب جو ہے آپ کو ملے گا. ان تک وہ سبسڈی نہیں پہنچ رہی ہے جو پرومس کی گئی تھی. اس کے علاوہ انپٹس کے حوالے سے وہ بات کر رہے ہیں. اب اگر آپ انڈیا میں ہی کمپیئر کر لیں تو کہیں بھی وہ جی ایس ٹی اس کے اوپر نہیں لگائی جاتی, وہ جی ایس ٹی لگا کے دے رہے ہیں. میں کرتا ہوں نا, پوری دنیا میں تو بعد میں کریں گے نا, پوری دنیا میں کیا کریں. مسئلہ تو سیدھا سادہ یہ ہے کہ جو حکومت پاکستان نے ان کو ریلیف دیا ہے ان تک پہنچایا نہیں, ان تک پہنچایا نہیں. سیدھی سی بات ہے, چھوڑے باقی انڈیا کو. اور میں عمومی طور پر کسانوں سے ذرا رابطے میں رہتا ہوں کہ میں رپورٹنگ کے زمانے میں میں نے یہ بیٹ بھی کی ہوئی ہے, اور ان کی یہ گریوانس جو ہے میں بڑے عرصے سے سنتا ہوں. اور اگر یہ درست ہے, اور آپ بھی کہہ رہے ہیں اور بطور اغوا کے طور کہہ رہے ہیں آپ کہ جناب, میں بطور صحافی کہہ رہا ہوں آپ کو کہ میری ان سے بات چیت چلتی رہتی ہے. نہیں, میں وہ بات چیت اور بات ہے نا. اب یہ آ جاتے ہیں نا اس حقیقت پہ کہ اگر یہ ان کو بوری جو ہے اس طریقے سے نہیں مل رہی جو کہ حکومت نے
اعلان کیا تھا کہ آپ کو یوریا کی بیگ جو ہے وہ اتنے کا ملے گا, اب نہیں مل رہا. اگر بڑی سیدھی سی بات ہے, مطلب ہے کہ ہر وہ کسان اپنی جس منڈی میں یہ بیگ ان کو مہنگا مل رہا ہے, آپ تو بات کر رہے ہیں نا کہ 300 یا 400 روپے زیادہ کی, میں کہتا ہوں اگر 5 روپے بھی وہ زیادہ لے رہے ہیں, میں ان کو بطور ثابت نہیں ہوں, بطور شہری, بطور کسان, میں ان کو یہ مشورہ دیتا ہوں کہ وہ ہر اس جگہ پر اس تھوک کا ڈیلر ہے, اگر کوئی منڈی میں بیٹھا ہوا تو وہ, یا کوئی ریٹیل کا ہے تو اس کے خلاف جا کر اسی اپنے علاقے کے تھانے میں جا کے پرچہ کرا دے کہ تم یہ زیادہ قیمت کس خوشی میں لے رہے ہو ہم سے. اور پھر عدالتیں ہیں صارف کی جو جن کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے ان کے لیے باقاعدہ الگ عدالتیں بنی ہوئی ہیں. مطلب ٹھیک ہے, میں اس لیے بجائے اس کے کوئی لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ پیدا کیا جائے یا کسی کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے کسی حزب اختلاف یا حزب اقتدار کی جماعت کو, تو میں سمجھتا ہوں بہتر طریقہ یہ ہے کہ اگر گورنمنٹ کے احکامات ٹھیک نہیں ہو رہے تو وہ اس کا پراپر طریقہ یہ ہے کہ ان کو لے کر جائیں کٹہرے میں, کچہری میں لے کے جائیں کہ یہ آپ کیا بکواس کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اب روبینہ صاحبہ, ان کی شکایات میں اور شکایات بھی موجود ہیں. ہمیں ٹریڈیشنلی بھی پتا ہے کہ باردانے کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے, اور جو گورنمنٹ نے ریلیف دینے کی بات کی 12 ایکڑ یا 12.5 ایکڑ والے کسان کے حوالے سے کہ 5,000 روپیہ اس کو دیا جائے گا, یہ غالباً سیلاب کی مد کے حوالے سے بات کی گئی تھی کہ ان کی ہیلپ کی جائے گی جن کی ڈسٹروائے. اب وہ سارا معاملہ پٹواری کے اوپر چلا جاتا ہے, اور پٹواری جو ہے اس نے زمین کی کیلکولیشن کر کے آگے افسر کو بتانی ہے, سرکاری افسر کو, اور وہ پھر پیسہ ریلیز ہونا ہے. تو وہ 5,000 روپے کا تو میرا خیال ہے وہ 5-10 روپے کسان کے حصے میں آتے ہیں, کیونکہ یہ تمام لوگ اپنا اپنا حصہ لے کر جاتے ہیں. تو باقی ڈسکشن آپ نے سن لی, کیا کہتی ہیں آپ ان کسانوں کے حوالے سے؟ دیکھیں فیصل صاحب, پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں یہ حقیقت جو ہے تسلیم کرنی پڑے گی کہ پاکستان از این ایگریکلچرل کنٹری. ہم یہ جو سڑکوں کے جال بھی اگر بچھا رہے ہیں تو ہم اس لیے بچھا رہے ہیں کہ ان کے مال کی ترسیل جو ہے وہ مارکیٹس پہ ٹائم پر ہو, ان کو زیادہ فائدہ پہنچے اور ان کی جو پروڈکٹ ہے وہ مارکیٹس تک پہنچ سکے. لیکن جو اصل پروڈیوسر ہے اسی کے اوپر جب توجہ نہیں ہے تو وہ سارا انفراسٹرکچر پھر ہم کس کے لیے بنا رہے ہیں؟ اس انفراسٹرکچر کا فائدہ اگر عام کسان کو نہیں ہے, جو کہ اس ملک کی اکانومی میں ریڑھ کی ہڈی کا جو ہے رول ادا کرتے ہیں, اور ہم سب جو ان کے محتاج ہیں, میں مطلب فرینکلی سپیکنگ, ہم جو کھانا کرتے ہیں جی, ہم پیدا کرتے ہیں, ہم کھاتے ہیں, وہ محنت کرتے ہیں, ہم کھاتے ہیں. تو بات تو یہ ہے کہ ان کی گریونسز جینون ہیں, 100% جینون ہیں. کوئی بھی اپنا گھر بار چھوڑ کے, اپنی کھیتی باڑی چھوڑ کے سڑکوں پہ اور روڈز پہ جب آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کو دیوار تک لگایا گیا. جب دیوار سے لگایا جاتا ہے تو لوگوں کے پاس اور کوئی راستہ نہیں رہتا. اب دیکھیں 2 بڑے سیلاب ہمارے دور حکومت میں بھی آئے. پریڈکٹ کیا گیا کہ پاکستان خشک سالی کا شکار ہوگا, لیکن شکر الحمدللہ اچھے ٹائملی اقدامات کیے گئے, کسانوں کو فلی فیسیلیٹیٹ کیا گیا, تو پاکستان اپنی جو پریڈکشن تھی وہ غلط ثابت ہوئی, اور کسانوں کو واپس جو ہے وہ اپنی کاشتکاری کے اندر ان کو کافی ہیلپ کی گئی, اور وہ پروڈکشن سائیکل جو تھا وہ ڈسٹرب نہیں ہوا. تو اب یہ ہے کہ اب کوئی وجہ تو ہوگی نا, اب اس کو سیاسی رنگ دے دینا اور کہنا کہ جی کسی کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں, میرے خیال میں بالکل غلط ہے. اور حکومت کا کام ہوتا ہے, میں بار بار یہ کہتی ہوں, ایبزارب کرنا. یہ اوور ری ایکٹ کرتے ہیں, ہمیشہ سے نون لیگ کی ایک شارٹ کمنگ رہی ہے کہ دے اوور ری ایکٹ ٹو تھنگس. جب یہ اوور ری ایکٹ کرتے ہیں, جس طرح آپ دیکھیں ہزاروں کی تعداد میں مزدوروں کو, وہ انارمڈ لوگ ہیں, کوئی کسی کو دھمکی نہیں دے رہے تھے, کوئی توڑ پھوڑ نہیں کر رہے تھے, ان کو احتجاج کرنے دیتے, ان کی بات سنتے, ان کے ساتھ نیگوسیشنز کرتے, تو وہ ایک بہتر حل ہوتا. اب پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی, چونکہ آج کے احتجاج میں ہمارے لیڈر آف دا اپوزیشن خورشید احمد شاہ صاحب نے بھی وہاں پہ موجود تھے, اور پیپلز پارٹی نے اس میں بھرپور حصہ لیا, اور ان کا بھی راستہ روکا گیا. لیڈر آف دا اپوزیشن اور پیپلز پارٹی کے لوگوں کو بھی نہیں جانا دیا گیا. یہ کنٹینر لگا کے جو سیاست کی جاتی ہے اور لوگوں کو دبایا جاتا ہے, یہ اس کے نتائج اچھے کبھی بھی نہیں ہوتے. یہ ان کو دماغ میں بات رکھ لینی چاہیے. اور ہم نے فیصلہ کیا ہے ایز اے پارٹی کہ اگر کل تک یہ لوگ جو گرفتار کیے گئے ہیں, جن کی تعداد بتائی جا رہی کہ 2000 سے اوپر ہو چکی ہے, اگر یہ ریلیز نہیں کیے جاتے کل صبح تک, تو پاکستان پیپلز پارٹی, حالانکہ ہم اس قسم کی سیاست میں آپ کو معلوم ہے اتنا بلیو نہیں کرتے, لیکن اب ہم بھی مجبور ہو جائیں گے کہ ہم ان کسانوں کے ساتھ اس دھرنے میں بیٹھ جائیں.
اور وہ لاہور میں آپ دھرنے میں ان کے ساتھ شامل ہوں گے؟ بالکل. اگر کل تک ان کی جو ہے یہ جو 2000 سے اوپر جو پکڑے گئے ہیں کسان, مطلب کسان کو گرفتار کر کے جیل میں ڈال دینا, یہ کہاں کا انصاف ہے؟ میں نے ابھی بتایا کہ میں ان سے رابطے میں رہتا ہوں, ان کے لیڈران سے, فارمرز سے. میں نے ابھی جس کو فون کیا ہے, زیادہ تر لوگوں کے فون بند ہیں, اس لیے کہ وہ نہیں گرفتار ہیں, فیئر آف اریسٹ کی وجہ سے گرفتار بھی ہوئے ہوئے ہیں اور ہائیڈنگ کے اندر بھی گئے ہیں. ناٹ اے گڈ اومن فار پنجاب گورنمنٹ, not a good omen for the country جی. For the country is, of course, I agree with you. میرے ناظرین ایک بریک کا وقت ہو رہا ہے, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ہمایوں خلیل صاحب پاکستان تحریک انصاف سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. وہ کیا سمجھ رہے ہیں فارمرز کے ٹریٹمنٹ کے حوالے سے بھی اور پروٹیسٹ کے حوالے سے بھی, کیا وہ اپرچونٹی کے طور پر بھی اس کو دیکھ رہے ہیں اور کسانوں کے ساتھ بھی جانے کے لیے. خوش آمدید ناظرین. ہمایوں خلیل صاحب, آپ کا خیال ہے کہ آپ کی پارٹی کے لیے اچھا موقع ہے کسانوں کو آپ ساتھ میں لائیں یا کسانوں کے آپ ساتھ میں لیں, آواز بلند کریں کسانوں کے حالات کے حوالے سے اور اپنا احتجاج بھی بڑھائیں؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو میں گورنمنٹ سے مطالبہ کرتا ہوں کہ جن کسانوں کو بھی گرفتار کیا گیا ہے سینکڑوں کے حساب سے, ان کو فی الفور رہا کیا جائے اور بیٹھ کر کے ان کے ساتھ مذاکرات کریں اور ان کے جائز مطالبات جو ہیں وہ سنیں اور حل کریں. اس کے باوجود کہ یہ پروپوزیشن آپ کی پارٹی کے حق میں نہیں ہے, اس کے باوجود مجھے اپنے لوگوں سے ہمدردی ہے. ہماری چیز پہ سیاست نہیں کرتے ہیں, ہم نے ان کو نہیں سڑکوں پہ لایا, وہ خود آئے ہیں. ٹھیک ہے, اب کوئی پاکستان ایک جیسے روبینہ نے کہا کہ یہ ایک ایگریکلچر ملک ہے اور آپ کا 25% GDP جو ہے نا وہ ایگریکلچر سے آتا ہے, باوجود اس کے کہ آپ کے ابھی سارے ڈیم نہیں بنے اور آپ کے ساری نہریں نہیں بنی. ٹھیک ہے نا, وہ اگر ہو جاتا ہے تو اور زیادہ GDP بڑھ جائے گا اور زیادہ تر لوگوں کا روزگار جو اس ملک میں وہ ایگریکلچر سے وابستہ ہے. ٹھیک ہے نا, اب وہ ہمارے لیے ریڑھ کی ہڈی کا کام کرتے ہیں. دیکھیں, ہمارے فوڈ سیکیورٹی کیسے آپ انشور کرتے ہیں, گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے. یہاں پہ قلت ہو گئی زرعی اجناس کی تو ہم کہاں جائیں گے؟ ٹھیک ہے نا, چاول, ہم تمام ایگریکلچر چیزوں میں ہم پہلے 10 ملکوں میں آتے ہیں دنیا میں. تو یہ بہت اہم ہے, ہم کسانوں کے ساتھ کھڑے ہیں, وہ غریب ہیں اور ان کے ساتھ جو وعدے کیے گئے تھے اربوں روپے کے جو پیکج, اس پہ عمل درآمد کیا جائے. آلریڈی آپ کا ڈیزل اتنا مہنگا کیا گیا کہ ہر چیز کے ٹرانسپورٹیشن کے اوپر اثر پڑ رہا ہے اور وہ صرف اس وجہ سے کیا گیا کہ انہوں نے گورنمنٹ نے کہیں اور سے ریونیو نہیں آ سکتا تو یہ جو آپ کی یوٹیلیٹیز ہیں یا جو POL ہے ان کے اوپر ٹیکسز بڑھا کر کے اپنا ریونیو ٹارگٹ پورا کر رہے ہیں. دس از شیمفل, یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو ہم تو کسانوں کے ساتھ ہیں, ہم اگر ہمارے دھرنے میں آتے ہیں تو بھی ہم ان کا مسئلے کو اٹھائیں گے, اگر وہاں پہ نہیں آتے تو بھی ہم ان کے ساتھ ہیں. آج بھی خان صاحب وہاں پہ لاہور میں اور ہمارے دوسرے لیڈران جو شاہ محمود قریشی اور جہانگیر ترین وغیرہ ان کے کیمپ میں گئے اور وہاں پہ ان کے ساتھ یکجہتی کا مظاہرہ کیا اور جس قسم کا بھی سپورٹ چاہیے وہ ہم ان کو دیں گے. یہ شاہ صاحب کے میں بہت احترام ہے, لیکن یہ بات کہ جی کسانوں نے یہ موقع دیکھا کہ جی وہ ظاہر ہے ہر کوئی اپنا وہ حاصل کر, لیکن سوال یہ ہے گورنمنٹ کے لیے کہ ایسا موقع آپ نے دیا کیوں؟ اور آپ اب مزید آپ کو تو یہ کرنا چاہیے کہ ان کے ساتھ بیٹھ کر اگر آپ کوئی پریشر اس طرح کا ہے تو آپ ان کے ساتھ بیٹھ کر کے مذاکرات کر کے مسئلے کو حل کریں تاکہ آپ کا ہی پریشر کم ہو جائے. اور کسان کون ہیں؟ ہمارے بھائی ہیں اور ہم وہ محنت کرتے ہیں تو ہمارے گھر کھانے پینے کی چیزیں آتی ہیں. ٹھیک ہے, اور ان کی شکایات اگر آپ سنیں تو ملٹیپل, بہت زیادہ شکایت. ابھی افتخار صاحب موجود تھے ہمارے ساتھ, سیکریٹری اطلاعات کسان اتحاد چودھری افتخار احمد صاحب, وہ کہتے ہیں شاہ صاحب یہ جو پیمنٹس ہیں بڑے بڑے شوگر کے انڈسٹریلسٹ ہیں اس کے اندر شامل ہیں, اور آپ کو تو بڑی اچھی طرح معلوم ہوگا کہ سپریم کورٹ چینی کی قیمتوں کے بڑھنے کے اوپر ان سے بڑا نبرد آزما ہوا لیکن بیچارہ ہار گیا. افتخار چودھری صاحب کے زمانے میں کتنا بڑا کارٹل ہے یہ انڈسٹری کا, ناٹ اونلی شوگر اور کے سلسلوں میں بھی, تو وہ تو پیمنٹس نہیں کرتے ہیں, ان کی سالہ سال پیمنٹس پھنسی رہتی ہیں. تو یہ حالات ہیں ان کسانوں کے, اور پھر سڑکوں کے اوپر ان کو مار بھی پڑ رہی ہے اور گرفتاریاں بھی ہو رہی ہیں, تو پھر یہ معاملہ بڑھ جائے گا. شاہ صاحب نہیں, یہ بات درست ہے, کسان کو خاص کر یہ جو شوگر فیکٹری کی ہے گنے کے پیسے ان کو بر وقت نہیں ملتے. اب دیکھیں جی, یہ کوئی ایسا ہی نہیں ہوتا کہ بالکل جو گنے والا کاشتکار ہے وہ اٹھا کے جا کے تو مل میں بیچتے ہیں دیتا ہے. یہ درمیان میں بڑے بڑے کاریگر ہاتھ ہوتے ہیں, دلال جن کو بولتے ہیں, دلال دوسرے لفظوں میں بڑا ٹھیک لفظ آپ نے استعمال. اب یہ دلال لوگ جو ہے یہ جو ہے جان بوجھ کر ان کا ایک میکنزم ہے, بزنس ٹیکٹس ہے ان کا, مطلب کہ یہ کسان کو کس طرح اپنے نیچے لگا کے رکھتے ہیں, ان کے پیسے اپنے پاس رکھتے ہیں, ان کو نیچے لگا کے رکھتے ہیں تاکہ یہ کسی اور کے پاس نہ جائیں
بھاگ نہ جائیں, آئندہ اگلا فصل بھی ہمیں دیں, اور پھر آگے جا کے یہ اپنے فیکٹریوں کو دیتے ہیں اور فیکٹریوں سے ملیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ حکومت پاکستان کو اور تمام صوبوں کو اس طرف خصوصی توجہ دینی چاہیے, اور اس کے لیے چاہے انہیں لا میکنگ کرنی پڑے, چاہے کچھ بھی کرنا پڑے, کہ کسان کو جو کاشتکاری کرتا ہے اور 6 مہینے 8 مہینے سال مار کھاتا ہے, اس کی پیمنٹ کا بندوبست پرامپٹ ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ وہ جب فیکٹری اندروں تک پہنچتے پہنچتے جس طرح گنا نچوڑ لیا جاتا ہے, اس طرح تب تک کسان بھی نچوڑا جاتا ہے. شاہ صاحب, ویسے کہ عمران خان صاحب آج بات کر رہے تھے, انہوں نے کہا کہ یہ سپریم کورٹ نے پیٹیشنز کلیئر کر دیں, پاکستان تحریک انصاف کی بھی, پاناما لیکس کے حوالے سے, اور جماعت اسلامی کی بھی. انہوں نے کہا کہ حکومت کو چاہیے کہ سیکیورٹی کا خاص بندوبست کریں. چودھری نثار سے بھی میرا خیال ہے انہوں نے اپیل کی کہ دوبارہ حملہ نہ کر دیں نواز شریف صاحب سپریم کورٹ کے اوپر, ان کا ٹریک ریکرڈ ہے. تو یہ کسانوں کو پکڑ دھکڑ, ان کو گرفتار کر لیا, سینکڑوں لوگوں کو گرفتار کر لیا, یہ حملے حوالے, تو یہ نون کی خاص پالیسی ہے یا کوئی ایڈوائزرز کے اندر کوئی گڑبڑ شڑبڑ ہے؟ نہیں, پہلے تو میں اس کا اختلاف کروں گا, کیونکہ جس طرح آپ نے فرمایا کہ کہیں دوبارہ نہ کر دے. یہ میں نے نہیں فرمایا جی, یہ عمران خان صاحب کی سٹیٹمنٹ ہے. خان صاحب نہایت احترام سے لیڈر ہے پاکستان کے, ایسی کوئی بات نہیں, ان کو غلط انفارمیشن ہے کہ اس سے پہلے بھی کوئی حملہ ہوا تھا, اور وہ بھی شاید نواز شریف ہے. میں خود سپریم کورٹ کا پریڈکشن لائے رہوں, اور ان واقعات میں بھی میں موجود تھا. آپ اس وقت سپریم کورٹ میں موجود تھے؟ یس, این اس لمحے موجود تھا. لیکن وہ لمبی بات کو اس طریقے سے ہم ان کو ذلیل کریں گے ان کو سڑکوں پر, کبھی بھی نہیں, یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا. میں روبینہ خالد صاحبہ, یہ پنجاب کے اندر جو پالیسی اپنائی گئی ہے, آپ کو کچھ کین یو فور سی کہ یہ زیادہ خراب ہو سکتا ہے مسئلہ, یا ہوش ٹھکانے, عقل آ جائے گی, معاملات ٹھیک ہو جائیں گے؟ اللہ کرے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ ہو اور بہتری کی طرف معاملات جائیں, کیونکہ یہ کسان مزدور جو ہیں یہ ہمارا ایسٹ ہیں, اور ان کو اس طریقے سے ان کی تذلیل کرنا, یا خدا نہ کرے ان کو کوئی اگر نقصان پہنچتا ہے تو ہم سب کا نقصان ہے, وہ کسی پولیٹیکل پارٹی کا یا کسی گورنمنٹ کا نقصان نہیں ہے, وہ پاکستان کا نقصان ہے. ویسے آپ کو اس کے اندر کوئی پولیٹیکل ایلیمنٹ نظر آتا ہے؟ ٹویسٹ ہے, جیسے شاہ صاحب نے ذکر کیا, ٹائمنگ کا ذکر کیا, اور ایک خاص پارٹی کے کسان ونگ کے حوالے سے بھی, اس کے اوپر کریک ڈاؤن کے حوالے سے بھی رپورٹس موجود ہیں. نہیں دیکھیں, بات سنیں نا, اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہم ہر چیز کے اندر پولیٹیکل ٹویسٹ ڈھونڈ لیتے ہیں. پولیٹیکل ٹویسٹ ضرور ہوتا ہے, اور ان کا پورا حق بنتا ہے اگر انہوں نے ٹائمنگ یہ رکھی ہے, کیونکہ ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ پریشر بلڈ اپ کرے اور اپنی بات منوائے. تو اس میں کوئی, میں تو نہیں سمجھتی کہ اس کو کوئی بیک گراؤنڈ ہے ان کا. سید ظفر علی شاہ کیس موجود ہے جو مشرف دور کے اندر انہوں نے کو کے اگینسٹ فائل کیا, اکیلے تنہا کھڑے ہوئے تھے اس وقت. اس وقت بھی سپریم کورٹ کے اندر بہت انٹرسٹنگ سچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے. پاکستان تحریک انصاف کی آئینی درخواست جو پاناما لیکس کے حوالے سے, انویسٹیگیشن کے حوالے سے ہے, سپریم کورٹ نے کلیئر کر دی ہے. ساتھ ساتھ جماعت اسلامی کی درخواست, آئینی درخواست کلیئر ہو گئی ہے. شاہ صاحب کیا محسوس کرتے ہیں, سپریم کورٹ کس حد تک جا سکتا ہے اس کیس کے اندر, کیا انویسٹیگیٹ کر سکتا ہے؟ انڈیا کے حالات, یہ عمران خان صاحب کی رائے ونڈ مارچ, یہ کسانوں کا احتجاج, یہ سپریم کورٹ کا اشارہ دے دینا کہ ہم یہ کیسز سننے جا رہے ہیں کھلی عدالت کے اندر, ہمیں یہ والا اینگل سمجھائیے. یہ سپریم کورٹ وہ واپس کر دیا, پہلے جو میاں صاحب نے ان کو خط لکھا کہ ہمارے پاس اختیارات نہیں ہیں اس قانون کے تحت, لہٰذا ہم نہیں کریں گے. لیکن ہمیں یہ بتائیے, یہ جو اب اوریجنل جورسڈکشن کے اندر سپریم کورٹ اپنے اختیارات کی یہ انکوائری کرے گا یا کیس سنے گا, انکوائری نہیں کرے گا, کیس سنے گا, آئینی درخواست, تو پھر وہ انویسٹیگیشن کی طرف بھی جا سکتے ہیں, اختیار ہیں ان کے پاس, اور بھی اختیارات موجود ہیں. نہیں, سپریم کورٹ کے پاس بہت اختیارات ہوتے ہیں. پہلے بات تو یہ بیان کر دوں کہ اس پہ بڑا ایونٹ کرائی ہوا کہ سپریم کورٹ نے جی دیکھیں جی وہ ٹرن ڈاؤن کر دی ہماری وجہ, وہ روزانہ ہوتا ہے ہمارے ساتھ. وہ جو پٹیشن دائر کی تھی عمران خان صاحب نے اور کچھ اور لوگوں نے, وہ چونکہ دفتر ہے, دفتر اس کو رجسٹرار آفس ہے, وہ رجسٹرار آفس ہے, وہ سیکورٹی کرتا ہے اس کا کہ یہ کس لیے آئے ہیں, کیا ان کا کلیم کیا ہے, ثبوت کیا ہے, کوئی کاغذ بھی پورے ہیں نہیں ہیں وغیرہ وغیرہ. تو ان میں وہ کچھ لکونے تھے جس پر انہوں نے واپس کر دی بھائی کہ یہ کیا آپ نے, یہ آپ نے ٹھیک کریں آپ حساب کتاب اس کا, جس پر وہ بڑا ایونٹ کرائی وہ سپریم کورٹ نے واپس کر دی. سپریم کورٹ نے واپس کر دی, وہ سپریم کورٹ کے دفتر نے واپس کی ہوتی ہے, اور آبجیکشن لگاتے ہیں کہ آپ ان آبجیکشن کو دور کریں. وہ آبجیکشن جب دور ہو گئے, انہوں نے فائل کیا, اور پھر
शायद से ये इतनी इंपॉर्टेंट केसेस के अंदर जो कि नेशनल लेवल के ऊपर, जिनके ऊपर कंट्रोवर्सी इतनी हो, एहतजाज हो रहे हो, तो रजिस्ट्रार साहब कंसल्ट नहीं करते होंगे? क्योंकि चीफ जस्टिस साहब एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात भी तो देखते हैं ना जुडिशल के साथ साथ। रजिस्ट्रार भी जो है जुडिशल अफसर होता है। रजिस्ट्रार को वैसे कोई क्लर्क नहीं होता यूडीसी या कोई, रजिस्ट्रार वो बाकायदा है, वो जुडिशल ऑफिसर होता है, मतलब उसको लॉ का, रूल्स का पता होता है, और कुछ उसके अपने इख्तियारात भी होते हैं जो रूल्स में है, जो सुप्रीम कोर्ट ने बनाए हुए हैं। ठीक है, ये आपने कहा कि ये ज्यादा इसके ऊपर शोर मच गया। अब जरा ये जो दरखास्तें क्लियर हो गई उसके लिए वो यही हुई ना, जब उन्होंने, तो वो जो अग्रीड पार्टी होती है वो चली जाती है अपील में जज साहब के पास, तो भाई ये कौन है, रजिस्ट्रार साहब कौन होते हैं, हाँ मैं ये बात करने वाले, ये बात करने वाले, सीधे सीधे आप सुने और जो कुछ हो। उन्होंने कहा जी ऑल राइट, हम सुनेंगे और कोर्ट में लेके आओ। अब उन्होंने कोर्ट में बुला दिया, वो सुनेंगे। अब उसमें अब कितनी कुछ जान है पिटीशंस में और कितनी नहीं है, किसने क्या रिलीफ मांगा है, क्या रिलीफ नहीं मांगा, किसके पास क्या सबूत है, क्या सबूत नहीं है। मैं ये तो नहीं कह सकता कि सुप्रीम कोर्ट ये करेगी मतलब में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के पास इख्तियारात है। देखिए ये दूसरे जजेस जो रिटायर जजेस हैं, सुप्रीम कोर्ट के पास इख्तियार है। जिस तरह इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब कहते थे कि नैब के पास ये केस होना चाहिए और नैब को ये इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, ये भेज दें नैब के पास, और फिर वो लेके बैठ जाते थे, कहते थे कि बताइए आपने क्या किया, बताइए आपने क्या किया। ये हो सकता है इस केस के अंदर? सुप्रीम कोर्ट के पास तो मैं पहले अर्ज कर चुका हूँ, सुप्रीम कोर्ट के पास बेशुमार इख्तियारात होते हैं। लेकिन इसके ऊपर क्रिटिसिज्म होता रहा ना कि ये जुरिस्डिक्शन सुप्रीम कोर्ट के पास कहां से आई थी कि नैब के वो इख्तियारात के वो देखते रहे कि नैब इन्वेस्टिगेशन कर रही है। बात ध्यान में ये रखें कि सुप्रीम कोर्ट के पास बड़ी सिंपल सी बात है कि सुप्रीम कोर्ट ही एक अदारा है, एपेक्स कोर्ट ऑफ द कंट्री है, जो सब कुछ देख रही है। और वो देख क्या रही है, क्या मामलात जो हैं हुकूमती पब्लिक के अदारों के, ये वो क्या कानून के मुताबिक हो रहे हैं या गड़बड़ हो रही है। अगर कानून के मुताबिक नहीं हो रहे, आइन के मुताबिक नहीं हो रहे, तो वो इंटरफियर भी कर सकते हैं, वो डायरेक्शन भी दे सकते हैं, और वो जो भी अहकाम जारी करें, डायरेक्शन दें, तमाम मुल्क के, इवन मैं और आप भी, वो उनके अहकाम को मानने के पाबंद हैं। ठीक। रुबीना खालिद साहिबा, आपकी जमात जो है वो प्रोटेस्ट में इसलिए नहीं जाती है, आप कहते हैं कि जमहूरी इक़्तिदार को है हमने मद्देनज़र रखना है और हमने ये पौधा जो है वो बड़ा हिफाजत से इस जमहूरियत का जो है इसकी हिफाजत करनी है। लेकिन हम ये भी देखते हैं कि दूसरी जमातें जैसे जमात इस्लामी है, उन्होंने करप्शन के हवाले से वो भी निकल रहे हैं बाहर। 30 को उनका भी जलसा है फैसलाबाद में, वो दरख्वास्त भी वो सुप्रीम कोर्ट में ले गए हैं। लेकिन ये पीपल्स पार्टी इन मामलात में हमें नज़र आता है कि बहुत ज़्यादा ही कुछ मोहतात है। देखिए, इसको आप बहुत ज़्यादा मोहतात तो नहीं कह सकते। जमहूरी इक़्तिदार से मेरा मतलब ये नहीं था कि हम एहतजाज नहीं करेंगे। जमहूरी इक़्तिदार से मेरा मतलब ये था कि जिस तरह से हमारा रायवेंड का जो ये इनका मार्च है, उस पर पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ बड़ा क्लियर है कि एक चादर और चारदीवारी का एक तहफ़्फ़ुज़ है, हमारे आइन में भी है और हमारी जो है ट्रेडिशनल जो वैल्यूज़ हैं उसमें भी है। बात यह है कि एक गलत प्रेसिडेंट अगर हम समझते हैं कायम हो जाए, तो कल को हम भी ये बर्दाश्त नहीं करेंगे कि हमारे लीडरों के घरों के बाहर या नज़दीक होकर कोई इस तरह के एहतजाज किए जाएं। क्योंकि अगर इस तरह के प्रेसिडेंट सेट हो चले, और अनफॉर्चुनेटली ये प्रेसिडेंट नून लीग ने सेट किया कि वो चले गए लंदन में, उनकी जमाइमा की रिहाइशगाह के बारे एहतजाज शुरू कर दिया। तो इस किस्म के जो आप रवायत डालते हैं तो वो कोई अच्छी रवायत नहीं होती, और एहतजाज हम ज़रूर करेंगे। लेकिन हमें पता है कि जो इसका हल है, जो इसकी सॉल्यूशन है, वो इस पार्लियामान से ही निकलना चाहिए और निकलेगा। क्योंकि आपने देखा कि हमने बिल अब जो है लेजिस्लेशन के लिए सेनेट में पेश कर दिया है, उसके ऊपर बहस होगी। क्योंकि देखिए, फॉर वन मोमेंट अगर हम समझते हैं फैसल कि एक और हमने इस रवायत के तहत हमने अपने 2 वज़ीर आज़म भी कुर्बान किए, अपने मतलब उनको पेश करते रहे अदालतों के अंदर। वो रेजिग्नेशन उनका जो है हमने दिलवाया, इन हाउस चेंज करवाई, ताकि ये सिस्टम जो है ये डीरेल ना हो। तो ये इसके लिए जिसके लिए हमने इतनी कुर्बानी दी, जिसके लिए हमने इतना कुछ सहा, हम उसका एक कम से कम जहां हम समझते हैं और एहतियात करेंगे वहां हम एहतियात करेंगे। हमायूं मंदोखेल साहब, हमें ये बताइए, ये एहतजाज है, ये मार्च है, ये रैली है, रायविंड क्या है? देखिए, ये सब मार्च भी है, रैली भी है, धरना भी है। धरना तो अभी इसके बात नहीं हुई, तो वहाँ जा कर के डिसाइड करेंगे कि
بیٹھنا ہے. کب ڈیسائیڈ کیا جائے گا؟ وہاں پہ پرسوں جب پہنچیں گے تو وہاں پہ ڈیسائیڈ ہوگا. میں ایک بات کروں آپ سے, تھوڑا سا آپ نے مجھے میرا پچھلے ایک باری اسکپ کر دی, میں معذرت چاہتا ہوں آپ, تو اس میں مجھے ٹائم دینا پڑے گا. جی دیکھیں, میں آپ کو دیکھیں, کرپشن اگر مجھ سے آپ پوچھیں یا آج کل آپ کسی بھی پاکستانی شہری سے پوچھ لیں کہ ملک کا سب سے بڑا مسئلہ کون سا ہے, تو میرے خیال سے جواب یہ آئے گا کہ کرپشن. آپ کے نیب کے چیئرمین نے کہا کہ جی 12 ارب روپے کی کرپشن روزانہ ہوتی ہے. اب اس کو آپ 365 سے ملٹیپلائی کریں تو سینکڑوں اربوں روپے ڈالر وہ اس میں چلی جاتی ہے, سینکڑوں اربوں روپیوں میں چلی جاتی ہے. اب میاں صاحب کا ہی ایجنڈا لے لیں کہ وہ موٹر وے بھی بنانا چاہتے ہیں, وہ ڈیم بھی بنانا چاہتے ہیں, ہائیڈرو پاور پروجیکٹس بھی بنانا چاہتے ہیں, میٹرو بس, میٹرو ٹرین, سب چیزیں ہیں. ہم چاہتے ہیں تعلیم کے اوپر بھی خرچ ہو, ہیلتھ کے اوپر بھی خرچ ہو, کلین ڈرنکنگ واٹر کے اوپر بھی خرچ ہو, تمام چیزوں میں. میرے خیال سے اگر اس کرپشن کو روکا جائے, ٹھیک ہے نا, تو یہ میاں صاحب کا ایجنڈا بھی پورا ہو سکتا ہے اور ان کا ماڈل ہمارا ماڈل دونوں پورے ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے, گو کہ ہم ایک دوسرے کے اس پہ تھوڑا اعتراض ہے. تو میرے خیال سے یہ مجھے حیرت اس بات کی ہوتی کہ میاں صاحب لوگ اس چیز کو کیوں, مطلب ان کو خود انیشیٹو لینا چاہیے اس کو روکنے کے لیے. اکنالوجی نہیں کرتے ہیں, آپ کہتے ہیں وہ روک رہے ہیں, یعنی وہ ٹی او آرز پہ نہیں آ رہے. آپ کو اپوزیشن کا ٹی او آر ایکسیپٹ کرنے میں کیا قباحت ہے؟ کل ایک میں ٹاک شو میں بیٹھا ہوا تھا, وہاں پہ ایک نون لیگ کا بندہ تھا, اس نے کہا کہ جی یہ جو ٹی او آرز ہے اپوزیشن کا یہ میاں صاحب کے خلاف ہے. بھائی میاں صاحب کو کیا ڈر ہے؟ اگر ہم ضرور ہم اپوزیشن ہے, ہمارا کام یہی ہے اپوزیشن کرنا, ہم خلاف والا کام بھی کریں گے, لیکن آپ کو اگر آپ نے کچھ نہیں کیا تو کس بات کا ڈر ہے؟ دیکھیں, آپ دنیا میں لے لیں اس وقت جو ترقی یافت ان میں کرپشن دیکھیں, وہ لیسٹ کرپٹ میں آتے ہیں. ٹھیک ہے نا, ویسٹرن یورپ, یو ایس وغیرہ, نیوزی لینڈ, آسٹریلیا, سنگاپور, یہ سارے لیسٹ کرپٹ میں آتے ہیں. اور دوسری طرف آپ دیکھتے ہیں وہ ملک جو سب سے زیادہ پیچھے ہیں وہ کرپشن کی وجہ سے, کرپشن اس میں سب سے زیادہ آگے ہیں. مطلب اب یہ اس سے